अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान मुश्किलात में हैं तो आएँ बैठ कर बात करते हैं। हमने मीसाक़ जमहूरियत पर इत्तफ़ाक़ किया, अब मीसाक़ मईशत पर इत्तफ़ाक़ की भी ज़रूरत है। उनकी इस ऑफ़र का जवाब देते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह कहा कि जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा तो बात तभी होगी, जब मेरा कैदी बाहर आएगा तो बात तभी होगी। आप फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं। बहरहाल हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात कोई संजीदा कोशिश हो रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो ऑफ़र की है इसको PTI अपोजिशन किस हद तक संजीदा लेगी, और ये जो खलीज है महाजराई है क्या ये कम होगी, ये बुनियादी सवाल है जो पाकिस्तान के अवाम भी जिसका जवाब जानना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो अज़्म इस्तेहकाम है इससे मुताल्लिक आज जो कबायली जरगा हुआ है और उस जरगे ने ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कबाइल के लोग हैं उन्हें एतमाद में लेना भी ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम को लेकर हुकूमत की जानिब से पहले ये कहा गया ऑपरेशन है, फिर इसको विजन का नाम दिया गया, लेकिन बुनियादी तौर पे अब जो हुकूमती ज़राए बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है, ये उस नेशनल एक्शन प्लान के सिलसिले की कड़ी है जो नवाज शरीफ की सरबराही में तय पाया था दीगर सियासी जमातों की मुशावरत से, और फिर 5 अगस्त 2021 को नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज़ किया गया और उसके 14 निकात जो हैं वो तरतीब दिए गए। ये उसी रोशनी में है। बहरहाल अभी इस पे अपोजिशन तो इस पे एतराज़ कर रही है, क्या कंसेंसस बिल्ड होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में। जो पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात हुए उसमें जो इल्ज़ामात लगे हैं उनकी तहक़ीक़ात के मुतालबे के हक़ में करारदाद मंजूर हुई है। 368 जो अरकान हैं उन्होंने करारदाद के हक़ में वोट किया, जबकि 7 ने मुखालिफत में वोट किया। पाकिस्तान ने अमरीका के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने यह कहा है कि ये अमरीका की जानिब से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे मुकम्मल नावाकफियत है, और ऐसे वक्त में और इस सियाक़ो सबाक़ के साथ जो करारदाद पेश की गई है पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में जो मुस्बत मामलात चल रहे थे ये उसमें रुकावट भी बन सकती है। बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हुकूमत तो कहती है कि ये पैसे लगा के, हनीफ अब्बासी ने स्टेटमेंट दी कि पैसे लगा के लॉबिंग करके करारदाद दी गई है। बहरहाल कितना प्रेशर आ सकता है पाकिस्तान पर, ये कुछ बुनियादी निकात हैं। कार्रवाई हुई है TTP का एक नामवर दहशतगर्द दिफाई मजलिस काउंसिल का अमीर नसरुल्लाह इलियास उर्फ मौलवी मंसूर, उसको गिरफ़्तार किया गया है। एतराफ़ी बयान भी सामने आया है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सियासी मुबस्सिर भी हैं और माहिर इंतखाबी उमूर के सरबराह पिल्डेट हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। आपकी तरफ आएंगे इरशाद साहब। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है और उस पर फौरी एक रिएक्शन उमर अयूब साहब की तरफ से भी आ गया। अब ये जो वाक़तन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऑफ़र कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या इसको संजीदा लिया जाएगा या ये दोनों जानिब से खाना पूरी हो रही है? अब्बास साहब, ये जो आज वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की बाकायदा दावत दी ये खुश आइंद है हर लिहाज से। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात भी होने चाहिए, कौमी उमूर पर मुफाहमत भी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त इसकी अहमियत ये है कि एक तो हमारी मईशत सुधरने में नहीं आ रही, मुआशी मुश्किलात जो हैं वो कम होने में नहीं आ रही, और अब दोस्त ममालिक ने भी हमें कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपने मईशत बेहतर करनी है तो इस्तेहकाम की तरफ जाएँ और इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो है उसको ख़त्म करें, और उसके ख़ात्मे के लिए भी एक कौमी मुफाहमत ज़रूरी है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान महाज़ाराई का ख़ात्मा ज़रूरी है ताकि मामलात स्मूथली आगे चलें और वो इस्तेहकाम की मंजिल हासिल हो सके जो मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार कर सकती है। इस वक्त इसलिए भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि अगर हुकूमत वाक़यातन कोई हिकमत अमली या कोई वियन या कोई ऑपरेशन, क्योंकि तीनों नाम ही सामने आ रहे हैं। पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया कि हम ऑपरेशन करने लगे हैं, अज़्म इस्तेहकाम उसका नाम होगा, फिर वो वियन की तरफ चले गए, फिर अब हिकमत अमली की बात हो रही है। जो भी सूरत हो तो वो भी ज़ाहिर बात है कि कौमी इत्तेफाक राय के बग़ैर नहीं हो सकता, ख़ास तौर पर जब जो दहशतगर्दी का सबसे विक्टिम जो सूबा है वो KPK है और KPK में हुकूमत PTI की है। तो
تو اس لیے بھی اس مذاکرات کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب مذاکرات کی دعوت دی گئی تو جواباً عمر ایوب صاحب نے اس کو شرائط کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے کہ سی بی ایمز ہیں کہ آپ اعتماد کی بحالی کے لیے کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اصل میں حکومت کا کیس رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کے انٹرویو میں بڑا کمزور کر دیا ہے۔ حکومت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو کیسز چل رہے ہیں، جو مقدمات چل رہے ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب یا عمران خان صاحب یا دوسرے لوگ اندر ہیں، اس میں تو حکومت کا کوئی لینا دینا ہے نہیں، وہ تو عدالتی معاملات ہیں اور قانونی معاملات ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کل یہ کہا انٹرویو میں کہ جی وہ تو لگتا ہے کہ 27 جون کو رہا ہو جائیں گے، ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کبھی ادھر سے کوئی مقدمہ لا کے کبھی ادھر سے مقدمہ لا کے ہم ان کو اندر رکھیں۔ اگرچہ وہ باہر بھی آ جائیں تو ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوگی ہم ان کو باہر نہ آنے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو اندر رکھا گیا ہے وہ کسی قانونی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ حکومت کی خواہش پر یا حکومت کی کوشش کے نتیجے میں وہ اندر ہیں، اور حکومت ان کو اندر رکھ کے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ تو اس بیان کے بعد میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے جو رد عمل آج سامنے آیا، اب ہم اس کو بے جا یا پیشگی شرائط کا نام نہیں دے سکتے کہ جب حکومت کا ایک اہم مشیر جو سیاسی امور کا مشیر ہے، رابطوں کا مشیر ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کل تک وہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، تو اس کے بعد اپوزیشن کہہ سکتی ہے کہ بھئی جب مقدمات غلط ہیں تو پہلے ان کو رہا کریں اور اعتماد کی بحالی کریں، پھر مذاکرات ہوں گے۔ لیکن میرا خیال ہے احمد بلال محبوب صاحب ان امور پر ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ مذاکرات کی پیشکش، اپوزیشن کا جواب اور موجودہ حالات میں مذاکرات کی اہمیت؟ بلال صاحب۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب۔ دیکھیے، ایک تو نیشنل سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس وقت مذاکرات کے حق میں لگتا ہے جی، یعنی عام طور پہ عدلیہ ہو یا عوام ہو، یہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ عمومی سینٹیمنٹ یہ ہے۔ جی، اب یہ سینٹیمنٹ کے علاوہ یہ ضرورت بھی ہے، حکومت کی بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی مشکلات میں ہے، وہ بھی ایک نارمل پولیٹیکل اپنا پروسیس کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس وقت پیشکش کا ہونا یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ اس پیشکش کو فوراً ہی اس کو قبول کر لیا جائے گا اور تعریف کی جائے گی کہ آپ پہ بہت مہربانی، آپ نے ہمیں دعوت دی مذاکرات کی، لیجیے ہم حاضر ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ یہ دونوں طرف سے تھوڑا سا کھینچا تانی ہوگی، اور پھر کچھ حکومت کو بالکل کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی لینے ہوں گے، تاکہ وہ جو پارٹی مستقل مذاکرات سے انکار کرتی رہی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ خاص طور پہ، وہ آمادہ ہو تو کچھ لوگوں کو بتا تو سکے کہ ہم نے یہ کچھ گارنٹیز لی ہیں یا ہم نے یہ کچھ حاصل کیا ہے تو اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو یہ بالآخر مذاکرات کی طرف جائیں گے، لیکن یہ راستہ بالکل ہموار نہیں ہے، یہ اونچ نیچ کے بعد ہی آئیں گے مذاکرات۔ اچھا احمد بلال صاحب، ماضی میں ہم نے بھی دیکھا، آپ کا وسیع تجربہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات ہوں یا کوئی نیا انیشیٹو گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے، جس طرح یہ آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے، تو انڈر گراؤنڈ ہوم ورک کیا جاتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب اعلان کیا جاتا تھا تو وہ راہ ہموار ہوتی تھی۔ اب یہ اچانک وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا، لگتا یوں ہے کہ کوئی ہوم ورک نہیں ہوا، عزم استحکام کا اعلان بھی ہوا تو یہی نظر آتا ہے، اور مذاکرات کی پیشکش ہوئی تو بھی یہی نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک تجربہ کار حکومت یا تجربہ کار سیاستدان ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہوم ورک کے بغیر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ چونکہ ایک جنرل عوامی سینٹیمنٹ یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو وزیر اعظم جب مذاکرات کی اس طرح باضابطہ دعوت دیتے ہیں تو ایک لحاظ سے وہ اپنا پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے تو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ لیکن دوسری آپ نے جو بات کہی نا ہوم ورک کی،
ہوم ورک کے علاوہ اس میں ایک اہم عنصر یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایک فریق یا کوئی ایک ایسی اینٹی ہوتی تھی جو اس پورے مذاکرات کے عمل میں یا اس میں جو کوئی طے ہو رہا تھا اس پہ ایک گارنٹر کی حیثیت رکھتی تھی اور وہ دونوں طرف تقریباً برابر قابل قبول ہوتی تھی اور وہ پھر ان کو میز پہ لے آتی تھی. کبھی یہ بیرونی کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں ان ملکوں کے نمائندے بھی ہوتے تھے. احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے، یہ ویژن عزم استحکام ہے، حکمت عملی عزم استحکام ہے، کیا یہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ مذاکرات کا ایک جواز بن سکتی ہے؟ اور جس طرح آج قبائلی جرگے نے اپنے قرارداد تو منظور کی، لیکن ایک کوشچن انہوں نے چھوڑا ہے کہ جو قبائلی عوام ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، تو کیا یہ وجہ بن سکتا ہے کہ دونوں میز پہ بیٹھیں اور یہ باہم طے کر لیں؟ بالکل، یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے. معیشت کی طرف ارشاد عارف صاحب نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ معیشت ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں آپس میں بات چیت کر کے سٹیبلٹی کا ایک کم از کم ایک تاثر تو پیدا کرنا چاہیے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ہمیں بیرونی دوست بھی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور یہ جو اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں اعتماد میں لیا جانا بھی ضروری ہے، یہ صحیح بات ہے. تو اعتماد میں لیں، وہ پارلیمنٹ میں لیں، پارلیمنٹ سے ہٹ کے سیاسی جماعتوں سے لیں، جرگے سے لیں، صوبائی حکومت سے لیں، لیکن ان ساتھ مل کے یہ بات کرنی ضروری ہوگی، اعتماد میں لینا ضروری ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایپیکس کمیٹی کے اندر اب اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ بات ہوئی تھی، کس حد تک ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں یہ آل پارٹیز کانفرنس قسم کی چیزیں ہوتی تھی اور اعتماد میں لیے جانے کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو اب بھی یہ کانفیڈنس پہ لیے جانے کا اہتمام ہونا چاہیے، تو ایک نقطہ آغاز بن سکتی ہے مذاکرات کا. اچھا احمد صاحب، جو ایک محاذ آرائی یا ایک سمجھ لیجئے کہ دشمنی کی حد تک اختلافات ہیں، اگر مثال کے طور پر یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا تو پھر اس آپریشن کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے، ماضی کے تجربات تو ارشاد عارف صاحب یہی بتاتے ہیں کہ اس طرح کے مذاکرات کا امکان تو بہت ہی کم ہے. ضرورت انتہائی شدید ہے، گارنٹی کوئی نہیں ہے. اور اس قسم کی جو بھی کوشش ہوئی ہے وہ بظاہر لگا کہ شاید شروع ہو جائے، لیکن ایک دفعہ مذاکرات ہوئے بھی انتخابات کی تاریخ پہ، لیکن وہ پھر مذاکرات کنکلوڈ ہو بھی گئے، لیکن پھر اسے عمران خان صاحب کی تائید حاصل نہ ہو سکی، تو کامیاب نہ ہو سکے. اس لیے ہسٹری تو یہ ہے کہ کوئی اس کی کامیابی کے امکانات تو بہت کم ہیں. یہ کیا چیز ہوگی تو اعتماد پیدا ہوگا یا مذاکرات ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات تو بہت ہی کم ہیں. اس کے فی الحال تو نظر آ رہے ہیں. اچھا، امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پیش ہوئی، تقریباً 85% سے زیادہ ارکان نے اس کو منظور کیا. پاکستان کے جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا. اگر یہ حکومت کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن اس قرارداد کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہمارے انتخابی عمل پر، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر، اور اس سے حکومت کی ساکھ، پاکستان کی حکومت کی ساکھ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ساکھ پہ تو اثرات بہت ہی برے مرتب ہوں گے. اور اس سے ایک چیز یہ بھی پیدا ہوگی کہ جو دوسرے ملک ہیں جیسے یورپین یونین ہے، جیسے برطانیہ ہے، اور وہ ملک جنہوں نے ابھی تک اس معاملے پہ کھل کے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ بھی اس سے حوصلہ افزائی ہوگی ان کی، اور وہ بھی شاید کھل کے اس کے بارے میں کچھ کہیں گے، کیونکہ یورپین یونین کا ایک ایکسپرٹ مشن یہاں آیا ہوا تھا، اگرچہ وہ ماضی کے مشنز کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹا مشن تھا، لیکن وہ آئے ہیں اور انہوں نے رپورٹ جاری نہیں کی، رپورٹ کو خفیہ رکھا ہوا ہے حکومت پاکستان کی خواہش کے اوپر. تو وہ بھی شاید اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں. اور کامن ویلتھ کا بھی ایک مشن آیا تھا، آبزرور مشن،
تو ان کو بھی شاید اس سے حوصلہ افزائی اور وہ بھی اس بارے میں کچھ کہیں. تو ایک تو یہ ہوگا, لیکن بدنامی جو ہے بہرحال موجود ہے, وہ اس سے مزید بڑھے گی. اور ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے اس قرارداد میں, اگرچہ ہمارا میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کرائی جائے, مجھے تو اس پوری قرارداد میں کوئی اسپیسیفک مطالبہ یا اسپیسیفک کوئی بات نہیں نظر آئی. وہ اپنے پریزیڈنٹ سے کہہ رہے ہیں, اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت پاکستان کے ساتھ انگیج کریں تاکہ وہ ملک میں جمہوریت اور رول آف لا کا فروغ ہو. اور حکومت پاکستان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت اور انسانی حقوق کا خیال رکھیں, لیکن کوئی اسپیسیفک تحقیقات کا کوئی مطالبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور یہ پھر حکومت اور امریکی حکومت کے اوپر یہ بائنڈنگ بھی نہیں ہے. جی میں احمد صاحب, اب سوال یہ بھی ہے کہ ایک طرف یہ قرارداد منظور ہوئی, حکومت تو کہتی ہے کہ اس کے لیے بڑی لابنگ کی گئی, بڑے پیسے وہاں پہ خرچ کیے گئے, اور دوسرا یہ جو نیریٹو تھا اینٹی امریکہ یا امریکی سازش کا پی ٹی آئی کا, کیا یہ اٹ سیلف یہ کنٹراڈکٹری نہیں ہے, اس میں تضاد نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں ہی قرارداد جاتی ہے, وہ اسی سے مطالبہ کرواتے ہیں اور اسی کے خلاف آپ نے کیمپین چلا کے ہی ووٹ حاصل کیے؟ جی بالکل, اس میں کسی حد تک تضاد بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ حکومت اور کانگریس کے درمیان ایک فرق کیا جاتا ہے. وہ جو سازش کا الزام ہے وہ حکومت پہ لگایا گیا, یہ تو کانگریس کا ہے, اور کانگریس ایک الگ انسٹیٹیوشن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت وسیع پیمانے پر بڑی کامیاب لابنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے اوورسیز پاکستانیز یا پاکستانی امریکنز کی طرف سے. لیکن یہ بہت کامیاب کوشش ہے. آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی تعداد میں, اتنی بڑی اکثریت سے قرارداد کا پاس ہو جانا, اور پھر اس کے اندر اتنا کمپریہنسو اس کو کور کیا گیا ہے ماضی کے بہت سے واقعات کو, تو یہ پی ٹی آئی کی ایک کامیابی ہے. لیکن جیسے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں فرق کرتے ہیں, حکومت اور کانگریس تو الگ اینٹیٹیز ہیں. اچھا, یہ جو اب ہمارے حنیف عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو جی پیسے لگا کے سارا کچھ کیا گیا ہے, اور ہم دلچسپ جو رد عمل ہے, وزارت خارجہ نے تو خیر بڑا محتاط رد عمل دیا اور مناسب دیا کہ جی ہمارے جو ماضی ہے اور ہمارے جو تعلقات ہیں اس کے پس منظر میں یہ قرارداد غیر دوستانہ ہے. میرے خیال میں وزارت خارجہ کی طرف سے جو پروفیشنل ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کی طرف سے بنایا ہوا جو جواب ہے وہی مناسب اور کافی سمجھا جانا چاہیے, کیونکہ اس سے زیادہ اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بات ہونی چاہیے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ کانگریس میں ہوا ہے, تو یہاں ہماری پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمان کی طرف سے کوئی قرارداد پاس ہو, اس کے بارے میں اگر ہم اس کو اتنی اہمیت دینا بھی چاہتے ہیں, اس کو ڈسمس کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ انتخابات پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر بین الاقوامی برادری میں بھی کس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں, ہمارے لیے امبیرسمنٹ کی بات ہے. اچھا, ایک سپریم کورٹ میں اس وقت کیس ہے, اس پر تو ہم نہیں جاتے, یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, اب آپ کے خیال میں جو کچھ دلائل بھی سامنے آ گئے, باتیں بھی سامنے آ گئی, آپ کا خیال یہ ہے کہ اب دو سوال کھڑے ہو گئے, کیا یہ نشستیں باقی جماعتوں میں تقسیم ہونی چاہیے جس طرح ہوئی ہیں, پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے یا سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ شاہ صاحب, بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا سنی اتحاد کونسل کو نشستیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. میرے خیال میں اسے ملنی چاہیے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن بنیادی طور پہ چونکہ ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تعداد اور اپنے وزن کے اعتبار سے نشستیں حاصل کرے. اب یہ پارٹی جو ہے پارلیمانی پارٹی کے طور پہ اس وقت وجود میں آئی جب ایک آزاد امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد اس پہ شامل ہو گئی. جب وہ شامل ہو گئی ہے 3 دنوں کے اندر, تو اب اس پارٹی کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دینا کہ آپ نے پہلے چونکہ لسٹ جمع نہیں کرائی, وہ درست ہے. اگر وہ پارٹی پہلے انتخابات پہ حصہ لے رہی ہوتی اور پھر تو اس کے پاس یہ شرط لگائی, جس نے حصہ ہی نہیں لیا اس سے تقاضا کرنا کہ آپ نے لسٹ جمع نہیں کرائی, وہ بھی ایک پارٹی نئی وجود میں آئی ہے تو اس کو ملنی چاہیے. لیکن اگر یہ استدلال تسلیم نہیں کیا جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا استحقاق نہیں ہے کہ کوئی نشست لے,
तो फिर मैं समझता हूँ उसका नेचुरल कंसिक्वेंस ये है कि फिर वो नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती, वो तो फिर उन्हीं पार्टियों में तकसीम होंगी जो मौजूद हैं। लेकिन असल गलती जो है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना दी जाए, लेकिन अगर वो गलती होगी तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस में दूसरी गलती भी होनी पड़ेगी। ये मंतकी तौर पर यही है। जी ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर सलामती उमूर मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। रीसेंट डेवलपमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन को दावत दी है मुज़ाकरात की। उमर अयूब साहब ने शराइत सामने रख दी हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात मुमकिन हैं और अब इस जानिब वाक़तन कोई पेशकदमी हो रही है? देखिए, जहाँ तक इस सियासी मामलात का ताल्लुक है तो पहला पहलू तो ये है कि यकीनी तौर पे मैं तवक्को करता हूँ कि मरकज़ और तमाम सूबों की तरह KPK के दरमियान भी जो इख्तिलाफात हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, मैच्योरिटी, ज़िम्मेदारी के साथ तय किए जाएंगे, जिस तरह के ज़िम्मेदारी के साथ किसी भी सियासी जमात से तवक्को की जाती है। ये तो मेरी उम्मीद है। अच्छा मोहम्मद साहब, ये फरमाएं कि यही जो अज़्म इस्तेहकाम है ये तो बुनियाद भी बन सकता है मुज़ाकरात का, मुफाहमत का। जब हमारी मईशत नहीं संभल रही, इस्तेहकाम मौजूद नहीं है, हम एक ऑपरेशन में या हिकमत अमली में या विजन में जा रहे हैं, तो कौमी इत्तेफाक राय बहुत अहम तकाज़ा है। तो क्या इसका ऐलान करने से पहले हुकूमत को कोई होमवर्क नहीं करना चाहिए था? स्टेक होल्डर तमाम जो हैं, ख़ास तौर पर KPK का सूबा और PTI की क़यादत है, उसको एतमाद में नहीं लेना चाहिए था और उसके बाद ऐलान नहीं होना चाहिए था, यकदम ऐलान कर दिया गया? देखिए, इसमें पहला पहलू ये है कि जो एपेक्स कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से इजलास हुआ, आप जानते हैं कि उसमें तमाम सूबों की तमाम जो उनकी सूबाई क़यादत है, कौमी क़यादत है, जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं और पाक फ़ौज की जो नुमाइंदगी है वो बिल्कुल जामिया और भरपूर अंदाज में की गई और उसके बाद ही ये बात सामने आई। बल्कि उस मौके के हवाले से पे जो KPK के वज़ीर आला थे, उनका मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ था। लेकिन यूँ लगता है कि जब वो इस्लामाबाद से वापस KPK की हदूद में दाखिल होते हैं तो उनके दाखिली जो सियासी मफादात शॉर्ट टर्म होते हैं वो लॉन्ग टर्म कौमी सलामती के तकाज़ों पे शायद हावी आ जाते हैं, जो कि एक अफसोसनाक पहलू है। जहाँ तक अफ़हाम व तफ़हीम का ताल्लुक है, मिलने का ताल्लुक है, तो देखिए जो पाकिस्तान की जो रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं, पाकिस्तान की जो चारों सूबों की जो इकाइयाँ हैं और जो वफाकी हुकूमत है, उनके दरमियान रोज़ाना की सतह पे राब्ते जारी होते हैं, उनकी बाज़ खबर नहीं लगती है। हाँ, ये बात है कि उनका होमवर्क हो चुका होता है सेक्रेटरीज की सतह पे, वजारतों की सतह पे, एजेंसीज की सतह पे, और पाकिस्तान में ऑलरेडी जो इस वक्त तकरीबन कमोबेश 126 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना की सतह पे किए जा रहे हैं, वो फौज ही नहीं कर रही है, वो जो चारों सूबों की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो उसमें हरावल दस्ते का रोल प्ले कर रहे हैं। फौज तो उसमें सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है जब दहशत गर्दों के साथ बराह रास्त कोई झड़प होती है। तो ये बात समझना जरूरी है कि ये एक मुल्कगीर ऑपरेशन भी है, इसमें ऑलरेडी चारों सूबों के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वजारत दाखिला भरपूर अंदाज में रोजाना की सतह पे ऑपरेशंस की प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, कोऑर्डिनेशन में शामिल है। हाँ, अलबत्ता जब इस एपेक्स कमेटी में ये ऐलान किया गया कि बुनियादी बात ये है कि इसमें जो जोर दिया गया है उस बात पे दिया गया है कि सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही कौमी सलामती के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि जो दहशत गर्दों का ब्लैक इकॉनमी, स्मगलिंग और अगवा बराए तामान, मुनशियात के साथ
جو گٹھ جوڑ ہے اس کو جو ہے ختم کیے بغیر دہشت گردوں کی معاشی، مالی اور دیگر معاملات میں جو کمر ہے وہ صرف فوجی اقدامات سے توڑی نہیں جا سکتی. یہ اصل یعنی کہ سینٹرل اور گورنمنٹ یا مافیا ضمیر ہے اس حکمت عملی کا، جو کہ فوج کی یہ توقع ہے کہ ہم تو روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں. 111 فوجی اور ایف سی کے جوان اور افسران جو ہیں جنوری سے لے کے آج تک شہید ہو چکے ہیں، اور 1000 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں 300 سے زیادہ دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے. 126 آپریشن، انٹیلیجنس بیس آپریشن روزانہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو آلریڈی پروسیس جاری ہے. تو نئی بات کیا ہے اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کہ جناب یہ صرف انٹیلیجنس اور فوج کا کام نہیں ہے، گڈ گورننس اور کرپشن کے خاتمے اور اسمگلنگ اور دہشت اور جو بلیک اکانومی کا جب تک خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ دہشت گردی کا دیرپا انداز میں شاید خاتمہ نہ کر سکتے. نہیں، میرا جو سوال تھا، یہ ایشو فوج کی طرف ہم نہیں لے جا رہے. حکومت کا یہ فرض بنتا تھا کہ ایک نیا آپریشن اگر لانچ کرنا ہے یا نیا ویژن دینا ہے یا نئی حکمت عملی دینی ہے جس میں قومی اتفاق رائے ضروری ہے، تو اس کو کوئی ہوم ورک کر لینا چاہیے تھا اعلان کرنے سے پہلے. میرا تو یہ سوال تھا. اچھا دیکھیں، میں دوبارہ میں شاید بات واضح نہیں کر سکا، مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے بنیادی بات میں نے جو کی وہ یہ کی کہ حکومت جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے: مرکز، صوبے اور ریاستی ادارے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی روزانہ کی بنیاد پہ یہ کوارڈینیشن، پلاننگ سب کچھ چل رہی تھی. جب اس کو فارملائز کیا گیا تو اس کو آپریشن عزم استحکام کا نام دیا گیا. لیکن اس میں یہ واضح کرنا ہے کہ یہ کوئی نیا فوجی آپریشن نہیں ہے، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. نہیں، وہ تو وضاحت آ گئی، وہ تو وضاحت آ گئی. 2014 کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی، اصل میں اس موجودہ حکمت عملی کا مقصد اسی کو پورا کرنا ہے، اور اس میں جو بنیادی عناصر مسنگ ہیں وہ سویلین ڈومین میں ہیں. یہ بنیادی بات ہے. اچھا، اس وقت 14 میں جب یہ حکمت عملی بنی، 15 میں نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا، اس کے بعد ہمیں مسلسل یہ سننے کو ملا کہ جو کام تو فوج کے ذمہ تھا اس نے کر دیا، لیکن جو سویلین یا سول ایڈمنسٹریشن نے کرنا تھا یا سویلین اتھارٹیز نے کرنا تھا وہ نہیں ہوا. مثال کے طور پر پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی، سول باقی ادارے جو ہیں بیوروکریسی ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی، سمگلنگ کو روکنا تھا، یہ جو ٹریفکنگ ہے، گرے ٹریفکنگ ہے اس کو روکنا تھا. اس طرف نہیں ہوا. پھر 22 میں اس پر دوبارہ توجہ دی گئی، دوبارہ کچھ فیصلے ہوئے. یہ اب موجودہ حکومت جو ہے قومی اور صوبائی، کیا ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ جو کام ماضی کی حکومتیں نہیں کر سکیں یہ حکومت اب کر پائے گی؟ دیکھیے بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیپیسٹی سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس وقت پاکستان کے جو معاشی اور سماجی اور سلامتی کے حالات ہیں اس میں یہ اقدامات بھرپور اور بروقت اٹھائے بغیر اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. 2014 سے 2024 تک 10 سال ہم نے مجھے کہنے دیجئے کہ وہ وجوہات کا قلع کما کرنے میں وقت ضائع کیا جس کے نتائج سے نمٹنے کے لیے ہماری افواج روزانہ قربانیاں دے رہی. تو وہ جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی کو مالی، سماجی، سیاسی، قانونی مدد مل رہی ہے، جب تک ان کا سدباب، ان وجوہات کا سدباب نہیں کیا جائے گا، صرف فوج کی قربانیوں سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ اصل معافی الضمیر ہے. عباس صاحب. جی، میں علی صاحب آپ نے ذکر کیا ہے بلوچستان سے ایک گرفتاری ہوئی ہے، ٹی ٹی پی لیڈر ہے، 22-24 سال سے یہ کارروائیاں کر رہا تھا، نصر اللہ الیاس اور مولوی منصور، اور اس نے ایک لمبا چوڑا اعترافی بیان بھی جاری کیا ہے.
ابھی آپ نے جن دیگر فیکٹرز کی بات کی ہے، 6 ملین لیٹر پر ڈے آئل سمگل ہوتا ہے ایران سے، اور پھر وہ اونے پونو داموں وہاں سے خریدا جاتا ہے اور یہاں پہ سینکڑوں میں بیچا جاتا ہے. یہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ یہ ٹی ٹی پی کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے اور اس کو روکا کیسے جائے گا؟ روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت اہم بات. دیکھیے یہ جو آپ نے بتایا کتنی بڑے پیمانے پہ پیٹرول ایران سے اسمگل ہوتا ہے روزانہ کی سطح پہ، وہ قومی بلیک اکانومی میں ایک سال میں تقریباً $2 ارب کا اضافہ کر رہا ہے. تو یہ وہ $2 ارب صرف ایک شعبے سے ہمارے دہشت گرد تنظیموں کو دستیاب ہیں. محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. جو قرارداد ہے امریکی کانگریس کی، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. ارشاد صاحب، یہ جو امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کی ہے، اس سے پہلے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے ڈونلڈ لو پیش ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن دی تھی کہ وہ کسی طرح سے بھی کسی سازش کا حصہ نہیں تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا امریکی مداخلت اور ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت اور سازش کے ذریعے ہٹانا، اور پھر یہ ایک فیکٹ ہے امریکہ میں جائز ہے یہ لابینگ، اور پھر اب امریکی کانگریس تک رسائی اور یہ قرارداد منظور کروانا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک روایتی سیاستی ہے اور یہ صرف عوام کو پیچھے لگانے کے لیے امریکی سازش کا بیانیہ بنایا گیا؟ اب ایسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے عوام کو بہرحال کوشش، ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو ملوث نہ کریں. ہم اپنے جو اندرونی معاملات ہیں اندرونی سطح پر مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اچھے ماحول میں بیٹھ کے خود طے کریں. ایک دور میں آپ کی کم عمر ہے، ایک دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا مودودی سے جب غالباً واشنگٹن ایئرپورٹ پر یا نیو یارک ایئرپورٹ پر سوال کیا گیا پاکستان کی سیاست کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاملات میں پاکستان میں چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں میں کوئی بات نہیں کروں گا. میرے ایوب خان سے جو اختلافات ہیں، معاملات ہیں، وہ قومی امور پر ہیں اور یہاں میں ایک دوسرے ملک میں ہوں. یہ ہماری روایت ہوتی تھی. ایک دور میں ہوتا تھا جب خلافت عثمانیہ یا بغداد کی خلافت ہوتی تھی تو اس وقت ہمارے جو حکمران باقی علاقوں کے ہوتے تھے وہ باقاعدہ ایک سند حاصل کرتے تھے امیر المومنین سے، اور وہ سند ملتی تھی کہ یہ واقعی جائز حکمران ہے. اب عملاً تو ہم یہی ہے کہ ہم سند حاصل کرتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں نے کہہ دیا، فلاں کا ملک کا سربراہ کا فون آ گیا تو دیکھیں جی اس کا مطلب ہے ہماری جائز حکومت ہے، اور فلاں نے ہمیں مبارکباد پیش کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے چاہے جاتے. تو یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو ایک طریقہ کار اس ملک میں بنا دیا گیا ہے تو اس کے بعد ایک پارٹی کے لیے ایک کام جائز ہے، دوسری پارٹی کے لیے ناجائز ہے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر دوسری جو ڈسٹنکشن احمد بلال محبوب صاحب بھی کر رہے تھے کہ ایک ہے امریکی معاشرہ، امریکی ایوان نمائندگان، امریکی سینٹ، امریکی کانگریس، اور ایک ہے امریکہ کی حکومت. تو حکومت کو اور اس کو الگ الگ رکھیں گے. دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں امریکی ارکان کانگریس کو کیسے قائل کر لیا گیا کہ انہوں نے ہمارے 8 فروری کے انتخابات پر سوالات اٹھا دیے. یہی تو کہہ رہا ہوں میں، لابنگ کے ذریعے کیا گیا. لابنگ کے ذریعے قائل کیا گیا نا بھائی. دیکھیے اگر انڈیا وہاں پہ لابنگ کرتا ہے وہ قومی سطح پہ کرتا ہے. نہیں، سیاسی بی جے پی اپنی لابنگ تو نہیں کرتی ہے، سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں. ایشوز الیکشن ہے، الیکشن تو قومی معاملہ ہے، یہ تو کسی ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. سوال یہ ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں قومی نقطہ نظر سے کہ ہمارے انتخابات پر اتنی بڑی تعداد میں ارکان کو کیسے قائل کر لیا گیا. وہ کیسے قائل ہو گئے؟ یا پیسے لے کے انہوں نے یہ سارا کچھ کام کیا ہے؟ وہ قائل ہو گئے کہ جناب یہ جو ہے بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ہماری جمہوریت پر سوال اٹھ گیا ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس معاملے کو، اس ایشو کو ایڈریس کریں،
ہم یہ کہہ دیں جی لابنگ ہوئی ہے. بھائی لابنگ ہوئی ہے تو آپ نے کیوں لابنگ نہیں کی؟ آپ جو حکومت ہے، آپ کے پاس حکومتی وسائل ہیں، آپ ان کو قائل کر لیتے ہیں کہ نہیں جناب یہاں تو کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ایشو ہوتا ہے اس کی جو حساسیت و نزاکت ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور ہم کسی اور چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور وہ جو کل عطر من اللہ صاحب نے کہا سپریم کورٹ میں کہ جی ہم ریت میں سر دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس خطرہ ٹل گیا ہے. بھائی یہ ریت میں سر نہ دیں، یہ ہمارے الیکشن پر، ہمارے جو انتخابی نظام پر، ہماری جمہوریت پر سوال اٹھ گیا ہے. یہ امریکی کانگریس ہے، اگرچہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ ہم اس خطرے کا شکار ہو گئے کہ اب امریکی حکومت ہم سے پوچھ گچھ شروع کر دے گی یا ہم پر دباؤ ڈالے گی. یہ ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. لیکن بذات خود یہ ساکھ جو ہے انتخابات کی، اس پر تو سوال اٹھ رہا ہے نا، اٹھے گا نا. تو یہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور وہ کمزوریاں، وہ غلطیاں اپنی نظام کی درست کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی لابنگ کامیاب نہ ہو سکے، کوئی غیر ملکی ادارہ ہماری انتخابی ساکھ پر سوال نہ اٹھا سکے، کوئی اپنی حکومت کو یہ کہہ نہ سکے کہ جی فلاں جگہ پہ غلط ہو رہا ہے تو اس پر آپ نوٹس لیں، اس کا نوٹس لیں. یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، جرت بھی نہیں ہونی چاہیے. 18 کے الیکشن پر تو ایسی کوئی ارشاد صاحب دیکھیے یہ لابنگ تو خیر لابنگ کا جو میٹر ہے وہ تو الیکشن سے پہلے بھی چل رہا تھا، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو دفتر خارجہ نے کہا ہے انہوں نے اس کو مسترد بھی کیا ہے اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے جن لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا ہے. تو پاکستان تو اس کو مسترد کر رہا ہے. نہیں مسترد تو یہ جو اصل مسئلہ ہے یہ اپنے کپڑے دوسرے ملک میں جا کے دھونے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ جو میاں شہباز شریف صاحب جب گئے ہیں بیرون ملک، جو انہوں نے تقریریں کی ہیں وہ آپ نے سنی ہیں، وہ کیا کہتے رہے ہیں وہاں؟ اور بھئی اب ہم اگر اس جگہ پہ لا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں نا، ہمارے انہی سیاستدانوں کے، انہی حکمرانوں کی مہربانیاں ہیں. وہ تو میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھکاری ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو جب آپ ایک ملک سے مانگ رہے ہیں، آپ اس کو لائف لائن قرار دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر ہم پڑے ہوئے ہیں اور وہ وینٹیلیٹر کو جس وقت چاہے امریکہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری ڈیتھ وارنٹ جاری کر دے. جب آپ نے اس کو مان لیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں کے لوگ ان کی زبانیں بند نہیں کر سکتے. جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہ میں اس کو آئیڈیل قرار دے رہا ہوں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ریئلسٹک ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ آج سے یہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم روکھی سوکھی کھائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہم یہ جو محلات میں رہ رہے ہیں ان سے نکلیں گے. یہ جو عیش و عشرت کر رہے ہیں، مہنگی گاڑیاں جو امریکی صدر گاڑی استعمال کرتا ہے وہ ہمارے حکمران استعمال کرتے ہیں. انہی طرح کے وائٹ ہاؤس سے بہتر گھروں میں یہ رہتے ہیں، وائٹ ہاؤس سے بڑے دفاتر میں یہ رہتے ہیں. اور ہمارے جو میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے کمشنر کا اور ڈپٹی کمشنر کی جو رہائش گاہیں ہیں وہ امریکی صدر کے رہائش گاہ سے بڑی رہائش گاہیں ہیں. اس سے ہم نکلیں. اگر 1 2 سال 3 سال کے لیے آپ ترقیاتی کام روک دیں، 2-3 سال کے لیے اپنی مراعات جو ہیں، جو پٹرول کی صورت میں، مفت بجلی کی صورت میں، مفت گیس کی صورت میں، دیگر مراعات بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں کی صورت میں ہیں، ان سے دستبردار ہو جائیں 2-3 سال کے لیے، بہت زیادہ عرصے کے لیے نہیں، اپنے اخراجات کم کر لیں تو اس کے بعد اس ذلت سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. موقع ہم دیتے ہیں نا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آئیڈیلی تو بہت اچھی ہے. نہیں پریکٹیکل بھی یہی ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. نہیں کوئی امور حکومت میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کمشنر جو ہے 60 کنال کے گھر میں رہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں امور حکومت میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، زہر کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ اتنے بڑے محل میں 500 خادم ہیں وہاں اور 300 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور اس میں آپ رہائش رکھی ہوئی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی یہ پریکٹیکل بات ہے؟
یہی پریکٹیکل جی، بات ٹھیک، ہی ٹھیک، تو نہیں ہو رہی ہے اس ٹھیک ملک میں۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔